परवरदिगार हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर आपके लिए सिलसिला रिज़ाए इलाही लेकर हाजिर है। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी भी मौजूद होते हैं। आज जो हमारे साथ सिलसिले में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मौजूद हैं, मोहम्मद फैज़ान अत्तारी। माशाअल्लाह, ये सिलसिला न सिर्फ़ आम इस्लामी भाइयों के लिए, स्पेशल पर्सन्स के लिए भी होता है। उन्हें भी इशारों की ज़बान में हमारी बात समझाई जाती है, उन तक भी ये दीनी दावत और दीन का पैगाम पहुँचाया जाता है। आज का जो टॉपिक है, जिस पे आज बात करनी है, उसे डिस्कस करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। आका जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में क़यामत के दिन मेरे करीब तर वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पढ़े होंगे। सुबहान अल्लाह, यानी दरूद पाक पढ़ना नबी पाक का कुर्ब देता है। इंसान जितना ज़्यादा दरूद पढ़ता जाएगा, आका के करीब होता जाएगा। और फिर कल क़यामत का दिन जहाँ अरबों का मजमा होगा, चंद लाख नहीं, चंद करोड़ भी नहीं, अरबों का मजमा, हर एक जहाँ हुजूर का कुर्ब चाहता होगा, हुजूर की बारगाह में हाजिर होना, उन्हें देखना, उनसे मिलना, उनकी सोहबत पाना और उनका कुर्ब चाहता होगा, उनके दामन में छुप कर, उनके दामन से लिपट कर जन्नत में जाना चाहता होगा, वहीं दुरूद पाक की कसरत करने वाला नबी पाक का कुर्ब पा जाएगा, हुजूर के करीब होगा। और नबी पाक जहाँ होंगे वहाँ रहमतों के साए होंगे। अगरचे मैदान महशर की हालत जो है, वो जो बयान की गई है, वो बड़ी हैरत ज़दा है और बड़ी हौलनाक है कि किस तरह का होगा। लेकिन जहाँ हुजूर होंगे वहाँ रहमतों के साए होंगे, और जहाँ रहमतों के साए होंगे, दरूद ज़्यादा पढ़ने वाला हुजूर का कुर्ब पाकर उस मकाम पर पहुँच जाएगा। दरूद की कसरत करें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर शौक़ मोहब्बत से एक बार मिलकर दरूद पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज जिस मौजू पे बात करनी है, और ये मौजू हमारे आने वाले चंद दिनों से रिलेटेड है, वो क्या है? रिज़ाए इलाही और रोज़े। रोज़ों का किरदार मुसलमान की ज़िंदगी के अंदर ख़ास तौर पर बड़ा अहम है। ये उन फ़रीज़ों में से है जिन्हें बुनियादी फ़रीज़े कहा गया। नमाज कायम करना, हज करना, रोज़े रखना, ये सब बुनियादी फ़राइज़ में से है। इस्लाम की बुनियाद जिन चीज़ों पर रखी गई, उनमें बयान किया गया है। और अभी तो अनकरीब रमज़ान भी आ रहा है ना, अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। चंद दिन रह गए, फिर वो रोज़ों की बहारें हैं। वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल होने वाली प्यारी किताब, रातों को क़याम में सुननी है, दिन में रोज़े रखने हैं, और इस खूबसूरत इबादत को पूरा महीना अपनाना है। जाने तो सही फ़जीलतें कितनी हैं, जाने तो सही इसके सवाब कितने हैं, जाने तो सही आप कौन सी बड़ी इबादत पूरा महीना करने जा रहे हैं। बहुत सी रिवायतें, बहुत सी अहादीस तय्यबा और बहुत सी फ़जीलतें आज सुनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रोज़ों के मुताल्लिक़ बहुत कुछ इरशाद फरमाया। ये तरगीब के लिए भी है कि रोज़े तो रखने ही हैं, इतनी सारी जो नेकियां हैं उनको भी नज़र रखा जाए, उन्हें भी जहन में रखा जाए, फिर इस नीयत से भी रोज़े रखे जाएँ तो उनका भी सवाब मिलेगा। आका जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जहाँ पर रोज़ों के फ़ज़ाइल बयान किए हैं, वहाँ पर इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो फुतिहत अबवाबुस समा, आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। गुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। और सुलसिलतिश शयातीन, जो शैतान हैं इन्हें जकड़ दिया जाता है, इन्हें कैद कर दिया जाता है। ये रमज़ान के महीने आते ही बहारें नसीब होना शुरू हो जाती हैं, आसमानों के दरवाज़े खुल गए। रिवायतों में आता है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं। इस माह मुबारक को पाने वाले जन्नती होते जाते हैं, जन्नत की तरफ कदम बढ़ाते जाते हैं, और शैतान भी जकड़े होते हैं, शैतान भी कैद में होते हैं, पाबंदे सलासिल होते हैं। तो यूँ इंसान के लिए नेकियां करना आसान हो जाता है। रिवायत में आता है कि हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सुल्तान मदीना करार कल्बसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो सुबहान अल्लाह, आसमानों और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और आखिर रात तक
رمضان کی آخری رات تک یہ بند نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک جل جلالہ اس کے ہر سجدے کے بدلے، سبحان اللہ، ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ سجدہ ایک کرتا ہے، رمضان کی راتوں میں نیکیاں 1500 لکھی جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ یاقوت، سرخ یاقوت، بڑا قیمتی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گھر کے اندر 7000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے ہوں گے، یعنی وہ جو دروازے کی جو چوکٹ ہوگی، چوک جو ہوگی، فرمایا کہ وہ ہر دروازے کی چوک، پٹ جو ہے وہ سونے کی ہوگی۔ نہ صرف اتنا، اور اس سونے کی پٹ کے اندر بھی سرخ یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھے گا تو اللہ پاک جل جلالہ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ سارے معاف فرما دے گا۔ اور ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ شخص ہوگا کہ رات اور دن میں جب بھی سجدہ کرے گا تو اس کے لیے ہر سجدے کے عوض، یعنی ہر سجدے کے بدلے میں جنت کا ایک ایسا درخت اسے عطا کیا جائے گا کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے گا۔ ایک سجدہ ہے، پیچھے بیان کیا، ایک سجدے کے بدلے اتنی زیادہ اسے فضیلتیں بیان کی گئیں۔ اور یہاں پر پھر کہ سجدہ ایک کرے گا اور دن رات اس کے لیے فرشتے استغفار بھی کریں گے۔ سجدہ ایک کرے گا لیکن اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے ایک ایسا درخت لگایا جائے گا جنت میں جس کا سایہ اتنا ہوگا 500 سال، گھوڑے سوار اس کے سائے میں چلتا رہ جائے گا۔ یہ تو ایک روایت تھی جو شعب الایمان میں بیان کی گئی۔ ایسی کئی روایتیں ہیں جن کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کو پانے والے کی، اس میں عبادت کرنے والے کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ طفیل، ایسا ماہ رمضان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس کی ہر ساعت رحمتوں بھری ہے۔ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے تو کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر بھی خوب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ابھی جو بیان کی گئی حدیث، اس کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جنت میں عظیم الشان محل عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس حدیث مبارک ہی کے مطابق یہ جو شخص ہے روزہ دار ہوگا، جو اس میں روزے رکھے گا، اس شخص کے لیے یہ بھی بشارت ہے کہ صبح و شام 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے 2 ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ جو قیامت کے دن شفاعت کریں گی۔ آئیے روایت سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے، یعنی بندے کی خاطر سفارش کریں گے رب کی بارگاہ میں اور اسے جنت کی طرف لے جانا چاہیں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ سبحان اللہ۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشات سے اسے دن بھر میں روکے رکھا تھا، اور اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما لے، اسے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ پھر اس کے بعد قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا تھا، اے اللہ میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما لے۔ پس دونوں کی شفاعتیں اس روزے دار کے حق میں قبول ہو جائیں گی اور اسے جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک تھی۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف یہ نہ عطا کی جاتی۔ یعنی یہ جو اتنی بڑی 2 نعمتیں ہیں اللہ نے عطا ہی اس لیے کی ہیں کہ وہ چاہتا ہے اس امت کو عذاب نہ ہو، یہ امت بخشی جائے، یہ امت روزے رکھ کر، یہ امت قل هو اللہ پڑھ کر جنت حاصل کر لے۔ سبحان اللہ۔ ایسی اور کئی روایتیں ہیں جن کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان اور رمضان المبارک کو پانے والے کی
فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ مالک مختار ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، رب العالمین جل جلالہ کی اجازتوں سے، اللہ پاک جل جلالہ کی عطا کردہ طاقتوں سے مالک ہیں، مختار ہیں۔ آقا جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے کے علاوہ بندے کی ہر نیکی اس سے 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، سوائے روزے کے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ میں خود اپنے بندے کو دوں گا۔ اور بندہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میرے لیے ترک کر دیتا ہے تو اس وجہ سے میں اسے اس کی جزا خود دوں گا۔ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، آڑ بن جاتا ہے، بندے کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اور روزے دار شخص کے منہ سے جو بو آتی ہے نا، بھوک کی وجہ سے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، پاکیزہ ہے۔ اور ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی کسی نے روزہ رکھا ہو، تو وہ نہ بیہودہ باتیں کرے، نہ بیہودہ بکے، نہ ہی جاہلانہ کام کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو اس کے باوجود اسے جواب نہ دے، تو وہ یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ روزے کی فضیلتیں بھی بیان فرمائی، اور اس جامع ترمذی کی حدیث پاک کے مطابق ارشاد فرمایا جب روزہ ہو نا تو بیہودہ باتیں نہیں کرنی، جاہلانہ کام نہیں کرنے۔ کوئی لڑ بھی رہا ہے تو اسے یہ کہہ کہ چھوڑ دو میں روزے سے ہوں، اسے اس کا جواب بھی نہ دو، کہ روزے کی حالت کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ کر انسان جنت کی طرف راغب ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث پاک کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ نمبر 1 افطار کے وقت اسے خوشی ملتی ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ روزے دار کو یہ سعادت ملے گی کہ اسے رب سے ملاقات کا شرف ملے گا، رب سے لقاء کی توفیق ملے گی قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ اور نہ صرف اتنا، ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اور بتاتی ہے کہ روزے دار کو کتنی مقبولیت ہے۔ کہا کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اور مسجد کے دروازے پر ایک شخص سو رہا تھا۔ یہ جو سو رہا تھا نا یہ روزے سے تھا، اور یہ عبادت نہیں کر رہا تھا، سو رہا تھا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ شیطان مسجد کے باہر کھڑا ہے، مسجد میں جانا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو پاتا، اور بڑی حیرت میں پریشانی میں ہے۔ تو اس نے شیطان سے پوچھا کہ تم اتنے حیرت زدہ اور پریشانی کے عالم میں کیوں ہو؟ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ میں مسجد میں داخل ہو کر اس نمازی کو ورغلانا چاہتا ہوں، اس نمازی کو اس کی نماز کی حالت میں غفلت اور خیالات میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس روزے دار کی جو سانس ہے اس سانس سے مجھے اتنی تکلیف ہے، میں یہاں سے اندر داخل بھی نہیں ہو پا رہا۔ معلوم ہوا روزے دار کی سانسیں، صرف سانس، سو بھی رہا ہو تو روزے دار کی سونے کی حالت بھی جہاں عبادت ہے وہیں اس کی سانسیں شیطان کے لیے تکلیف دیں، اسے اذیت دیتی ہیں۔ اور اس طرح بھی منقول ہے کہ رب العالمین جل جلالہ نے ماہ رمضان کو بڑی خصوصیات کے ساتھ نوازا ہے جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی خاصیت یہ بھی ہے کہ اس میں وہ رات آتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ صرف اس مہینے کا خاصہ ہے کہ اسی کو وہ رات ملی جو تمام راتوں سے افضل، 1000 مہینوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر۔ سورہ قدر کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے یہ اس مہینے کا خاصہ ہے، اور اس رات میں جو عبادت کر لے گویا اس نے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کر لی۔ اس امت کا خاصہ تھا، اس امت کو ملی، رمضان کے صدقے ملی، اور رمضان کی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی اور فضیلتیں یہ ہیں کہ اس مہینے کا ایک فرض دیگر مہینوں کے مقابلے میں وہاں کے 70 فرض کے برابر ہے۔ اس مہینے کی ایک سنت، اس مہینے کا ایک مستحب یہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب محض جنت ہے، صرف جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے اس مہینے کے اندر فرض ادا کیا تو اس نے غیر رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے، اور یہ ایک دوسرے کی
مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزے دار کو افطار کروایا تو گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ غلام جو کہ بہت بیش قیمتی ہوتے تھے، انہیں خرید کر آزاد کرنا ہر ایک کی استطاعت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس مہینے میں صرف افطار کروانے کا ذکر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پوری دعوت کی، اس کا پیٹ بھر کے اسے کھانا نہیں، کھجور سے، پانی سے، دودھ سے، جس قدر ہو سکے فقط افطار کروایا۔ وہ جو پورے دن کا رب کی خاطر بھوکا تھا نا، وہ جو ایسی پوشیدہ عبادت کر رہا تھا جس میں ریا بھی نہیں تھی، صرف رب کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہا تھا، اسے صرف افطار کروایا۔ تو ایسے ہے جیسے اس نے ایک غلام آزاد کیا، ایک بیش قیمتی صدقہ کیا بہت بڑا۔ اور فرمایا کہ جس نے کسی کو اس مہینے میں پیٹ بھر کھانا کھلایا، روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، تو اللہ عز و جل جل جلالہ اس کو مہر لگی ہوئی صاف شفاف پاکیزہ شراب پلائے گا کہ جس کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں رہے گا، اسے کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں پہلا عشرہ رحمت ہے، جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے، دوسرا درمیانہ عشرہ مغفرت ہے، اس میں خوب بخششیں تقسیم ہوتی ہیں، خوب مغفرتیں ہوتی ہیں، اور آخری عشرہ اس کا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہٰذا تم اس میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، حدیث میں بیان کیا گیا کہ رمضان میں کرنا کیا ہے، خاص طور پر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ 2 وہ ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، ہر وقت اس کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنا، اس سے بخشش مانگتے رہنا، توبہ کرتے رہنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، جنہیں ہر وقت اپنائے رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، تم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کون سی ہیں؟ تمہارا اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 چیزیں بیان کی، دراصل یہی ہے، جنت مل گئی، جہنم سے آزادی مل گئی، اس بات کی گواہیاں دیتے رہے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، اور پھر اس سے مغفرت بھی مانگتے رہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان میں کرنے والے خوبصورت عمل خود ارشاد فرمائے ہیں کہ ان چیزوں کو اپنایا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا رضائے الہی اور روزے، روزوں کی کتنی فضیلتیں ہیں، روزوں کی کتنی عظمتیں ہیں، روزے دار کو کیا کچھ ملتا ہے۔ یقیناً رغبت بڑی، روزے رکھنے کا دل اور چاہ رہا ہے۔ عنقریب رمضان آنے والا ہے، روزے تو رکھنے ہیں، لیکن ان چیزوں کے ساتھ جن کا نبی پاک نے حکم دیا، ان چیزوں کی تسبیح کرنی ہے، اس طرح سے روزے گزارنے ہیں۔ کوئی جاہلانہ بات نہیں کرنی، فضول گوئی نہیں کرنی ہے، کوئی لڑنے آئے تو اسے کہہ دو میرا روزہ ہے۔ اس طریقے سے ان روزوں کو گزارنا ہے، راتوں کو قیام بھی کرنا ہے کہ روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن شفاعت بھی کریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اب ایک نیک عمل کی طرف، جسے آج ہم نے اپنے سلسلے میں شامل کرنا ہے۔ نیک عمل نمبر 13 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا آج آپ نے بات چیت، فون پر گفتگو اور کام کاج کو موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کتنا خوبصورت نیک عمل ہے نا۔ اس کے اندر ترغیب ہے اس بات کی کہ اذان و اقامت کا جواب دیا جائے، چاہے بات چیت ہو اسے موقوف کیا جائے، گفتگو ہو، فون پر بات ہو، یا کوئی کام کر رہے ہوں، ہر چیز موقوف کر کے اذان و اقامت کا جواب دیا جائے۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ لاکھوں درجات، لاکھوں اجر، لاکھوں ثواب، ہر کلمے کے بدلے بہت زیادہ اجر ملتا ہے۔ کتنا؟ آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے خطاب فرمایا، مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اذان کے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور 1,000 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، جبکہ مردوں کو اس سے دگنا ملنے کی بشارت ہے۔ یعنی ہر کلمے کے بدلے 2,00,000 نیکیاں، اور ہر کلمے کے بدلے 2,000 درجات کی بلندی، ہر کلمے کے بدلے 2,000 گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنے کم وقت کے اندر اتنا زیادہ ثواب حاصل کرنا کتنا آسان ہے نا، کہ صرف وہی کہنا ہے فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ،
جو مؤذن کہتا جا رہا ہے اسی کو ریپیٹ کرنا ہے، اسی کی طرح کہنا ہے۔ چند کلمات میں فرق ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہنا ہے۔ شہادتین پر اسی کی تکرار ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بالتفصیل پورا ذکر موجود ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیاں جنہیں سمجھا چھوٹا جا رہا ہے، اتنے بڑے ثواب کا ذخیرہ ہے کہ 2 4 5 منٹ تقریباً اسی کے اندر اذان مکمل ہو جاتی ہے، لیکن ہر کلمے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں، تو مطلب انسان ایک اذان کا جواب دے کر لاکھوں نیکیوں کا خزانہ نامہ اعمال میں لے آتا ہے، اور ایک اقامت کا جواب دے کر لاکھوں نیکیاں نامہ اعمال میں درج کروا لیتا ہے۔ سستے سودے ہیں، آسان عمل ہے، نیکیاں اجر بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، اسے اپنائیں۔ اس نیک عمل پر عمل کرنے کی نیت سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم قولو کہا کرو، جواب دیا کرو، اس حکم کو ماننے کی نیت سے، رضائے الہی کی نیت سے۔ رضائے الہی مومن کا مقصود ہے، رضائے الہی ہی مومن کا سب سے اول، سب سے پہلا اور سب سے بنیادی وہ مقصد ہے جس کی خاطر وہ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان پہ